बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से मौजूद हैं हसन बेग साहब, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। कैपिटल फ्रंट के नाम से अपना एक प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान के टेलीविज़न पर। इसके अलावा इकानमी पे बड़ी गहरी नज़र है, इस्लामाबाद बेस्ड है। उनसे मैंने बहुत सारे सवाल करने हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बजट की आमद है, क्या महंगाई बढ़ेगी, कौन कौन सी अशिया महंगी होंगी, पेट्रोल और एनर्जी के गैस की जो कीमतें हैं, जो बिल हैं, उसमें इजाफा होगा या नहीं होगा, और आम जो अशियाए खुर्द नोश की चीज़ें हैं आम इस्तेमाल वाली, उसमें कितना इजाफा होगा। पहले मैं हसन बेग साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हसन बेग साहब, पाकिस्तान में बजट की आमद है। पाकिस्तान की मैशत कमज़ोर है, कर्ज़ों पर चल रही है, IMF डिक्टेट करता है और हमारी जो है वो इकानमी उसके ऊपर चलती है या उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आपका इस हवाले से आज तज्जिया चाहूँगा। आने वाले वक्तों में जो बजट आ रहा है, इसमें आम आवाम के लिए कोई रिलीफ मिलेगा, या हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आम आवाम पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा और हुकूमत अपने अखराजात सिर्फ टैक्स से और लोगों पर महंगाई का बोझ डालकर अपने खर्चे चलाएगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी। आपका तजिया सर। थैंक यू वेरी मच सिराज खान। बात यह है कि जो आपने बात की है वो तो दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है। उसकी वजह यह है कि ये जो कर्जे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान एक कर्जई मुल्क बन चुका है और हमने कर्जे ले लेकर ही सारी जिंदगी गुजारी है। और यकीन करें, सच्ची बात यह है कि आज का आपने अगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून देखा हो तो उसने उसकी वो जो एडिटोरियल है उसका बड़ा अच्छे तरीके से बारोइंग बिग लिखा है। मकसद ये है कि ये तो रुक ही नहीं रहे, आप फ्लरी ऑफ द लोन जो है ना लेते जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है, पाकिस्तानी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसका सारा इन्हसार इस बात पे है कि हमें कर्जे कितने मिल सकते हैं। ये कोई भी मुल्क इस तरीके से कर्जों के साथ कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये तो एक हकीकत बात है। और ये जो हम गालिब की तरह समझते हैं कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, ये नहीं हो सकता। और भाई ये एक दिन फाका मस्ती जो है वो रंग नहीं ला सकती अनलेस अनटिल आपकी प्लानिंग करें और आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट का सोचें, आप कोई यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर करें। जब तक यहाँ की सिचुएशन बेहतर नहीं होती और इंसेंटिव नहीं मिलते इन्वेस्टर्स को, और जब तक यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उस वक्त तक आपका कोई भी सेक्टर तरक्की नहीं कर सकता। और मैं हमेशा ये कहता हूँ सिराज खान कि यहाँ पे अगर और कुछ नहीं है तो दो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान को बड़ी अशद जरूरत है कि वो इसमें कम से कम टैक्स छूट दे और उसमें आगे जाके इन्वेस्टमेंट के मौके हमें मिलेंगे। नंबर वन ये है कि आपको हर सूरत में यहाँ की जो नौजवान नस्ल है, 60% से ज्यादा हमारे नौजवान हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि अब जाहिर है बेरोजगार होने की वजह से बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। उनको खुदा के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए, उनको टोटली टैक्स फ्री कर दे, उनके लिए इंटरनेट फ्री कर दे, उनके लिए आईटी इंडस्ट्री खोल दे, और वो सारे के सारे बड़े ही कॉम्पिटेंट डायनामिक यंग जनरेशन है जो कि आईटी में कम से कम, मैं आपको यकीन से कहता हूं, ये 4-5 साल में 400-500 बिलियन डॉलर तक आपकी एक्सपोर्ट्स को ले जा सकते हैं। आईटी आईटी प्रोडक्ट, आईटी सर्विसेज। और ये वाहिद एक सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये टोटल छूट दे। जहां तक आपने बात की है कि इस बजट में क्या आएगा, बजट में तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और आजकल हमारी जो मंजूरी है बजट की वो आईएमएफ देता है। आपको मालूम है कि आईएमएफ पहले वेट करता है, उनकी टीम वेट करती है किस चीज पे आपने टैक्स लगाना है, किस चीज पे नहीं लगाना है। आप फिर उसके सामने बहुत सारे चीजें और रिक्वेस्ट पेश करते हैं कि देखें हमें ये करने दें, सो दैट कि हमारी जो इकोनॉमी है हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। वो एज ए डॉक्टर काम करता है आईएमएफ,
اور وہ ڈاکٹر بھی وہ ہے، وہ ایک ایسے مریض کا ڈاکٹر ہے جو آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے. اب وہ جو علاج کرتا ہے وہ ہائی پوٹینسی جو ہے دوائیاں دیتا ہے. وہ ہائی پوٹینسی جب دوائیاں دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے مریض کی حالت تو شاید تھوڑی سی سنبھل جاتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، ہائی پوٹینسی دوائی افورڈ نہیں کر سکتا، بہت مہنگا علاج بتاتا ہے. کوئی یہاں پہ سچی بات ہے، اشفاق ٹولہ صاحب جو ہے ایک بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے بڑی تجاویز دی ہیں بجٹ کے متعلق، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس شعبے میں جا کے ریفارمز کرنی ہے. اسپیشلی وہ مانیٹری پالیسی کے متعلق بھی کہتا ہے، وہ قرضوں کے متعلق بھی کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کس طرح آپ نے انڈسٹریل سیٹ اپ کو بہتر کرنا ہے، کس طرح آپ نے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے، کیسے آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. اب اس میں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو جو جو چیزیں چاہیے، جو آپ کی پرسکرپشن ہونی چاہیے، وہ ایکچولی آپ کو اویلیبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ مہنگائی کا دورہ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات ہو، ابھی یہ آئل پرائسز کو دیکھ لیں، جس پہ آئل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈالر میں آتا ہے، اور جو بھی آئل ڈالر میں آتا ہے ظاہر ہے وہ پاکستان کی کرنسی اتنی کوئی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ اس کے بعد ہر چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے لیویز لگا دی ہیں. اب 80 روپے پر لیٹر لیوی لگانی تھی، جو لاسٹ ٹائم آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا. وہ 117 روپے پہ جب آپ لے کے چلے جاتے ہیں، 110 روپے پہ لے کے چلے جاتے ہیں، تو آپ بیسیکلی ایف بی آر کا جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں ایف بی آر کا شارٹ فال 864 بلین روپیز کا ہو چکا ہے سو فار. ابھی مزید یعنی جون میں اور ہونا ہے کل سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ سارے شارٹ فال اگر آپ نے نان ٹیکس ریونیو کے طور پہ کلیکٹ کرنے ہیں، اگر آپ نے لیویز کی شکل میں کلیکٹ کرنے ہیں، تو پھر آپ صرف اور صرف انفلیشن میں افراط زر میں اضافہ کر رہے ہیں. اور جب انفلیشن میں افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر لازمی طور پہ آئی ایم ایف آپ کو بار بار کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اپنی مانیٹری پالیسی ٹائٹ کرے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جائے گا. اگر انٹرسٹ ریٹ اوپر جائے گا تو انسینٹو آلریڈی انویسٹمنٹ کے نہیں ہیں، تو مزید آپ انویسٹمنٹ کو بیسیکلی ڈپریس کرتے ہیں. جب یہ والی سچویشن آتی ہے، انفلیشن اوپر چلا گیا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا، اور اس کے بعد آپ کس طرف آتے ہیں؟ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا پڑتا ہے. آپ کو جب بھی کرنسی ڈی ویلیو کریں گے، آپ کے جو قرضے ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ سے بڑھ جاتے ہیں، اور رہی صحیح کسر آپ کہاں سے نکال دیتے ہیں؟ وہ ڈی ویلیویشن کے چکر میں جو بھی چیز باہر سے آ رہی ہے، اسپیشلی آئل اور دوسری پروڈکٹس، وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں. اور مہنگی ہو جاتی ہے تو اور زیادہ آپ کا انفلیشن اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے، تو غربت بڑھ رہی ہوتی ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ غربت کی سچویشن یہ ہے کہ 38% گورنمنٹ کہتی ہے، اور ایک سروے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ 52%، 52% لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، یعنی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو بھائی ہوں. آپ بی آئی ایس پی پروگرام، سوشل پروٹیکشن پروگرام 100 قسم کے آگے لے آئے، اس سے کوئی علاج نہیں ہوتا. بیسیکلی جب تک آپ انیبلمنٹ نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کو اس قابل نہیں کریں گے کہ وہ اپنا روزگار خود جو ہے کہیں سے پیدا کر رہے ہوں، جب تک آپ ان کو یہ والے انسینٹو نہیں دیں گے، آپ غربت ختم نہیں کر سکتے. آپ غربت میں اضافہ کرتے جائیں گے. اگر غربت میں صحیح. اضافہ ہوگا تو پھر آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی پیدا ہوگی، آپ کی چوری چکاری ڈاکے ساری چیزیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. اور یہاں پہ جرائم اسی لیے بڑھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ غربت میں اضافہ ہو چکا ہے. آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک طرف، دوسری سائڈ وہ ہے جہاں پہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ سوائے اس کے کہ اس طرح کی حرکتیں کریں، اور نوجوان نسل جس نے آئی ٹی میں کوئی کام کرنا تھا وہ تو نشوں میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ ڈرگز، پنکی کا کیس آپ کو معلوم ہے، یہ سارے وہ ڈرگز کیسز ہیں جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا شیراز خان کہ یہاں پہ نوجوان نسل ضائع ہو رہی ہے. وہ باقاعدہ ڈرگز میں انوالو ہو گئے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ کوک پیتے ہیں،
وہ ان نشوں میں چلے گئے ہیں، چرس سے لے کر کوکین سے لے کر، جہاں پہ ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے صحیح معاشرے کو اگر آپ نے سنبھالنا ہے، اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ سیکورٹی آف دا اسٹیٹ چاہتے ہیں، اگر آپ اس ریاست کو، اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ملک کی کمیٹی آف نیشنز میں پاکستان جیسے ابھی رسپیکٹ حاصل کی ہے پاکستان نے، اور پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے اس ریسپیکٹ میں، اسی طریقے سے آپ اپنی اکانومی کو جب تک بہتر نہیں کریں گے، جب تک آگے لے کے نہیں جائیں گے، ایسے پلانز نہیں دیں گے، ایسی ریفارمز نہیں کریں گے جو پیپل فرینڈلی ہوں، جو اکنامک فرینڈلی ہوں، انویسٹمنٹ فرینڈلی ہوں، تو آپ اس قوم کو بیسیکلی پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ میری استدعا یہ ہے گورنمنٹ سے کہ خدا کے لیے اس بجٹ پہ، اگر آئی ایم ایف شرائط نہیں مانتا، آئی ایم ایف پروگرام سے بے شک جان چھڑا لیں، یہ ایک کڑوی گولی ہوگی، لیکن آپ کو بجٹ میں ایسی چیزیں لانی ہوں گی جس کے تھرو آپ اکانومی کو بہتر کر سکیں، معیشت کو بہتر کر سکیں، اچھا آپ لوگوں کے حالات ٹھیک بہتر ہے، کر سکیں۔ جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے شراز خان، اس میں دو تین چیزیں ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ نمبر ون یہ ہے کہ جب تک آپ انویسٹمنٹ اگر لانا چاہتے ہیں، جب تک آپ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن بہتر نہیں کریں گے، جب تک یہ ٹیررزم سے جان نہیں چھڑائیں گے، تو کوئی باہر کا انویسٹر نہیں آئے گا۔ دوسرا، آپ جب تک ٹیکسز کو نارملائز نہیں کریں گے، جب تک بیلنس نہیں کریں گے، جب تک آپ ٹیکس انسینٹیو نہیں دیں گے، اس وقت تک کوئی انڈسٹری نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کا جو ان پٹ کاسٹ ہے، جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے، وہ اتنے مہنگے ہیں، یعنی آپ کی انرجی کاسٹ اتنی زیادہ ہے، تو ہوں، کیسے آپ کوئی انڈسٹری پراپ اپ ہو سکتی ہے؟ اور تیسری بات آپ نے جو کی ہے کہ پراپرٹی سیکٹر، یس، یہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ اگر انسینٹیوائز کر دیں، جیسے میں نے آئی ٹی سیکٹر کا کہا تھا، نوجوانوں کے لیے کہا تھا، جہاں پہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اسی طریقے سے پراپرٹی میں بھی بہت بڑا ایک پوٹینشیل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ اس کو کنسٹرکشن کو اور ریئل اسٹیٹ کو کنسٹرکشن انڈسٹری کے طور پہ لے کے آئے، جس کی وجہ سے آج اگر آپ اسلام آباد آئے تو نیو بلیو ایریا جو ہے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ کہاں سے کھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کی بیسکلی 60% ابھی بھی انفارمل اکانومی ہے، اور انفارمل اکانومی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے لوگوں کے پیسے نکلواتے ہیں، ایکٹیو سرکولیشن میں لاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو انسینٹیوائز کرنا ہوگا، آپ کو ٹیکسز جو ہے وہ نارملائز کرنے ہوں گے، یا یہ ہے کہ ان کو کوئی ایمنسٹی اسکیم دیں یا کچھ بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایک انسینٹیو دینے کے بعد ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور اس میں بہت زیادہ پیسے آ سکتے ہیں، اور کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ترقی اگر کرے تو 40، آپ کو پتہ ہے انڈسٹریز آلموسٹ 38-40 انڈسٹریز اور سیکٹر جو ہے نا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ سارا پہیا چل پڑتا ہے، تو اس کے تھرو آپ ڈیفینیٹلی آپ اپنی جو جی ڈی پی گروتھ ہے، جو ٹوٹل ایکٹیویٹی ہے، جو امپلائمنٹ جنریشن ہے، وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ آئی ایم ایف آپ کو منع کرتا ہے، آپ کو بار بار کہتا ہے کہ یہ ایک ان ایکٹیو سیکٹر ہے، یہ جو ہے نا یہ پروگریسو سیکٹر نہیں ہے، لہٰذا اس میں چیزیں سٹک ہو جاتی ہیں، اور لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اگر سٹک ہو جاتا ہے تو پھر آئی ایم ایف سے کوئی سوال یہ کر تو نہیں سکتا، لیکن کرنا ضرور چاہیے کہ یہاں پہ تو دبئی پورا کھڑا ہو گیا صرف اور صرف ایک بات پہ، وہ کنسٹرکشن ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ہے، اور اسی طریقے سے آپ چائنا میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، یہ وہ سیکٹر ہے جو بہت ڈائنامک ہوتا ہے، جس میں لوگ اونے ٹھیک ہے، پونے ظاہر ہے سب کو انوالو کرتے ہیں، اور اس کے تھرو چیزیں جو ہے آپ اس لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو یعنی ٹیکس بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی اکانومی گرو کر جاتی ہے، آپ کی جی ڈی پی گروتھ بہتر ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو سچویشن یہ ہے کہ 2.6 جو ہے وہ آپ کا پاپولیشن گروتھ ہے، اور آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بھی آلموسٹ 2.56 ہوتا ہے، اس کا مطلب ترقی کوئی نہیں ہو رہی، جو لوگ غریب سے صحیح۔ غریب تر تو ہوتے جا رہے ہیں، تو تو آپ کو حکومت حکومت پر اعتماد لوگ انویسٹرز کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ سے سیدھا سا ہے کہ آپ کیا ان پٹ کاسٹ جو ہے، انرجی کاسٹ جو آتی ہے، جو پرائسز بڑھی ہوئی ہیں،
اس کے تھرو اگر آپ چیزوں کو نارملائز نہیں کریں گے تو پھر چیزیں تو آپ مہنگی پیدا کر رہے ہیں. جب آپ چیزیں جو ہے کاسٹ وائز اتنی اوپر چلی گئی ہیں, جو باہر کی امپورٹ آ رہی ہے وہ سستی ہے, تو پھر آپ کی انڈسٹری کیسے گرو کر سکتی ہے؟ تو اس کا تھینک یو مطلب ویری یہ مچ. ہوا کہ بنیادی طور پہ دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسز بڑھا دیے ہوئے ہیں, آپ نے انرجی کاسٹ بڑھا دی ہوئی ہے, آپ نے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن بہتر نہیں کی ہے. اس کے چکر میں ساری چیزیں گڑبڑ کر گئی ہیں اور ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ یہ نعیم صدیقی صاحب ہمارے بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ ساری تجاویز, یہ چیمبر جو بنے ہوئے ہیں وہاں سے اور فارمر سے اور عام مطلب ہے جو اسٹیٹا آف دا سوسائٹی ہے وہاں سے آپ ساری چیزیں لے کے اور اس چیز کو چیلنج کر کے کہ جی ہم نے ایک پروگرام دینا ہے, پروگرام میں ہم نے قرضوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ کیسے بہتر کرنی ہے, ہم نے اپنی انرجی کاسٹ کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہاں پہ تو سچویشن یہ ہے کہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ جی چونکہ باہر جو ہے آئل پرائسز بڑھ گئی ہے ڈیو ٹو مڈل ایسٹ کرائسس, تو یہاں پہ اب ہم کیا مثال دیں کہ ہمارے جو ریجنل کنٹریز ہیں انہوں نے تو وہ بڑھائی نہیں ہے, کسی نے تو سیریسلی نہیں بڑھائی, کسی نے بڑھائی ہے تو 6% بڑھا دیے, انہوں نے تو 60% تک بڑھا دیے, 70% تک لے کے چلے گئے ہیں. بھائی خدا کے لیے اس طریقے سے سوائے آپ مہنگائی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں کر رہے, سوائے غربت بڑھانے کے کوئی کام نہیں کر رہے, سوائے ان امپلائمنٹ پیدا کرنے کے کچھ نہیں کر رہے. تو اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان کو فوری طور پہ ایسا پروگرام دینا چاہیے, بجٹ میں ایسی چیزیں لانی چاہیے جس میں ٹیکسز کو کم کریں, جس میں ٹیکسز کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سیکٹر کو انسینٹیوائز کریں, ریئل اسٹیٹ کو انسینٹیوائز کریں, سو دیٹ کہ یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی شروع ہو. یہاں تو سرے سے ٹیک آف سٹیج ہی نہیں آ رہی, یہاں پہ آپ نیچے صحیح. پڑے ہوئے ہیں, مزید نیچے دھستے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ سر.